अस्सलाम वालेकुम। सीरियटन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश है, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसको आसान कर सकता है। और ऑफ कोर्स किसी की भी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। हर किसी की ज़िंदगी में अपनी जर्नी होती है और थोड़ी सी काइंडनेस से हम किसी और का दिन बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए इट डजंट टेक मच कुछ काइंड अल्फाज कहने के लिए। हमेशा ये चीज़ याद रखते हुए जो है ज़िंदगी में कोशिश क्या करें कि आगे बढ़ें। और इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के रोज़ फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 25 डिग्रीज रहेगा और कम से कम 10 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ साथ अगर यूवी इंडेक्स की बात करें, आज कम है कंपैरेटिवली। धूप निकली तो हुई है लेकिन बड़ी कम धूप निकली हुई है, तो 1 है। और दोपहर 3 बजे तक लाजमी तौर पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बारिश के अमकान अगले 10 दिन में नहीं है। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर है और थोड़ी सी फॉग की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। इसलिए कहीं भी ट्रैवल करें एक्स्ट्रा टाइम रखें, ना अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। ड्राइव मत करें तेज, नो मैटर व्हाट, जितना भी लेट हो रहा है। हवा की बात करें तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा कवर करके निकलें। और अगर गर्मी जो धूप का वक्त है उसमें कोई बात नहीं, फिर भी अपना सर ज़रूर कवर करें अगर आप मोटर बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। तो जी, साथ ही साथ अगर हम हमारे प्रोग्राम की बात करें तो हमारी कोशिश होती है कि एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ हर सुबह का आगाज़ करें। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों की सबसे पहली तरबियतगाह माँ की गोद हुआ करती थी, अब नहीं है। मुख्तियार काकी रहमहुल्लाह ताला के मुतालिक आता है, जब ये 6 बरस के हुए तो इनकी वालदा ने इनको कारी साहब के पास पढ़ने के लिए भेजा कि कायदा शुरू करो। तो कारी साहब ने कहा, इस 6 साला नन्हे मुन्ने बच्चे से बेटा पढ़ो अलिफ बा ता सा जीम हा खा। तो मुख्तियार काकी ने अर्ज़ किया, उस्ताद जी मुझे तो 15 पारे याद हैं, 16वां शुरू करवाए। उस्ताद ने पूछा, बेटा तूने 15 पारे कहाँ याद किए? कहा, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाया करती थी तो अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी, मैंने माँ की गोद के अंदर 15 पारे याद कर लिए। उस्ताद ने कहा, मैं इस काबिल नहीं कि मैं तुझे मज़ीद 15 पारे और हिफ्ज़ करवा सकूं। जहाँ तूने पहले 15 याद किए, बाकी 15 भी वहाँ याद करो। मेरे भाइयों, कोई ऐसा ज़माना था जब माएँ दूध पिलाया करती थी, अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी। आज भी मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, इसी तरीक़े पे आ जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से बात करें और पॉजिटिव मैसेजेस आप लोगों तक लेकर आएँ। और जब भी हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं तो हम शायद अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। और ये पर्सनली अगर मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूं तो शायद हाँ, हम लोग सच में अपनी आदतों के साथ, अपनी रूटीन के साथ चाहते हैं कि कभी हमें कुछ चेंज ना करना पड़े। लेकिन अगर ज़िंदगी में एक चीज़ कांस्टेंट है तो वो बदलाव है, तब्दीली है। इसका मतलब है कि जब भी किसी की अच्छी कोई बात सुनते हैं, कोई अच्छी आदत देखते हैं, कोई चीज़ आपको लगता है कि आप अपनी रूटीन के अंदर कोई हेल्दी हैबिट ऐड करना चाहते हैं, तो उसको कभी भी ऐड करने से घबराए नहीं, कतराए नहीं। और 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को अपनाने के लिए और नई हैबिट्स को ऐड करते रहना चाहिए अपनी रूटीन में। और 21 डेज़ लगते हैं उसको नॉर्मलाइज करने में, जिसके बाद कुछ वक्त लगता है, कुछ महीने अगर आप उसी आदत को दोहराते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो ऐसा हो जाता है कि आप उसको तब्दील बाद में अगर आपको करना पड़े तो आपको एक्चुअली में थोड़ा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है। यही सोच के कभी भी कोई अच्छी बात लगती है, किसी की कोई सोच अच्छी लगती है, लाजमी तौर पे उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने से, एक्सेप्ट करने से कतराएं नहीं और उसको एक्सेप्ट करें। साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली बात करूँ आज के शो के हवाले से और आज के टॉपिक के हवाले से, तो औरतों के हकूक़ हमारे सब
کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک ایسا ملک جہاں کی 50% سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہو, بہت ضروری ہے کہ عورتیں بڑھ چڑھ کے, چاہے وہ ہم پروفیشنل ورلڈ میں بات کریں, چاہے ایجوکیشن کے اندر بات کریں, چاہے گھروں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کریں, کہیں کی بھی ہم بات کریں, تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں. اور وومن سیفٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کہاں پر پاکستان کا لا اینڈ آرڈر پروٹیکٹ کرتا ہے خواتین کو, اور کہاں پہ ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں. سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو کہاں پر پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں اور کہاں پر ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آف کورس کبھی بھی جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو شروعات ہمیشہ بچیوں سے ہوتی ہے, کم عمر سے ہوتی ہے, کہ آپ کو وہ پلیٹ فارم دیا جائے, آپ کو وہ اپرچونٹیز دی جائیں, وہی اپرچونٹیز جو کسی بھی لڑکے کو دی جاتی ہیں, تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو کہ کوئی لڑکا کر سکتے ہیں. اور یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا, نہ ہی عقل میں, نہ ہی کسی اور چیز میں. اور صرف اپرچونٹی کی بات ہوتی ہے, ایک اچھے سپورٹ سسٹم کی بات ہوتی ہے, اور سوسائٹی کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اینڈ لا کی طرف سے بھی ایک پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی حوالے سے بات کریں گے, ایجوکیشن پہ فوکس رکھنے کی کوشش کریں گے اپنی, کتنا ضروری ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوائی جائے, اور نہ صرف اسکول کی تعلیم لیکن آگے تک ان کو پڑھنے کی اجازت دی جائے. اور اجازت, آئی تھنک اجازت کا ورڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ ان کو ایجوکیشن ویسی ہی ملے جیسے کہ کسی لڑکے کو ہمارے معاشرے میں ملتی ہے. وہی فیسلٹیز, وہی ریسورسز, وہی سپورٹ ہم ان کو دیں جو کہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو دیا جاتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے بہت ہی خاص مہمان جو کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں, ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. جہانگیر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور بہت ہی اچھا ٹاپک آج کی ڈسکشن کے لیے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ نسیم موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کالج آف لا, جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ, جیسے کہ میں نے کہا کہ آئی تھنک اٹس دا نیڈ آف دی آور. اور اگر ہم آج ہمارے ملک کی بات کریں, سوسائٹی کی بات کریں, تو خواتین کو, لڑکیوں کو بہت ضروری ہے کہ وہی حقوق دیے جائیں جو کہ لڑکوں کو دیے جاتے ہیں. بہت جگہوں پر امپروومنٹ ہم نے دیکھی بھی ہے, لیکن بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ابھی بھی ہے. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی بالکل, آپ نے فاطمہ بڑے اچھے طریقے سے ایک اوور آل جو اوور ویو ہے وہ دیا, اسپیسیفکلی جو فیمیل کی ایجوکیشن جسے ہم تعلیم نسواں کہتے ہیں اس حوالے سے, اور جو پھر وومن امپاورمنٹ, ایکچولی جو وومن ایجوکیشن ہے, اگر ہم وومن ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں, دیٹس مین وی آر ٹرائنگ ٹو امپاور اے وومن, مطلب ہم عورت کو فائنینشلی امپاور کر رہے ہیں. اور یہ سوسائٹی کے لیے, ایک معاشرے کے لیے, ایک کامیاب معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ایک ڈیولپڈ ترقی یافتہ ملک کے لیے یا معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ آبادی ہاف سے زیادہ, نصف سے زیادہ اگر فیمیل ایگزسٹ کرتی ہیں, تو پھر ان کو پراپرلی ہر پلیٹ فارم پہ, ایک تو انہیں اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں, پلس انہیں ہر پلیٹ فارم پہ ان کو جو ہے ساتھ میں رکھا جائے. اور تعلیم چونکہ عورتوں کی, بچوں کی بہت ضروری ہے, بچیوں کی. اچھا, اب اس میں گورنمنٹ نے تو بہت سے اس طرح کے میئرز اڈاپٹ کیے ہیں جس میں انہوں نے بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کیا ہے. ہم نے پچھلے بہت سالوں میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی پالیسیز میں مینلی یہ رہا ہے کہ خواتین کی جو تعلیم ہے, خاص کر کے بچیوں کی انیشیل سٹیج پہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس پہ فوکس کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے اوور آل ایک انٹرنیشنل جو ڈومین ہے, ایک انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل آبلیگیشن بھی ہے جو کہ اس نے فلفل کرنی ہے, کیونکہ وہ کنونشن جو ہے سیڈا, جس میں آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن کو ایلیمینیٹ کرنا پاکستان کی ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن اور ڈیوٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا رول, کوئی ایسی پالیسی, لا ایسا نہ بنے جو کہ ریپگننٹ یا کنٹراڈکٹری ہو ود دا انجنکشن آف قرآن اور سنہ. تو لہٰذا ہم نے ماڈرن اور اپنی جو بیسک ہماری ویلیوز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وائل ڈیزائننگ دا کریکولم, اور جو ہم نے سیٹ اپ بچیوں کو خاص کر کے پرووائڈ کرنا ہے, اس میں ہم نے ان کی عزت, مال اور ان کی ہر چیز کی حفاظت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ایز اے بینگ کا اسلامی معاشرہ یہ ہمارے اوپر آبلیگیشن ہے. ساتھ ہم نے ان کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دینی ہے, کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کمپیٹ کرنا ہے, تو ہمیں اپنی فیمیلز کو, اپنی بچیوں کو وہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ دینی ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے چیلنجز کمپیریٹیولی ایک ڈیولپڈ کنٹری کی نسبت, یا جہاں پہ مذہب کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہاں اس کی نسبت ہمارے ہاں جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے.
تو ظاہر کمپلیکیٹڈ چیز کو ڈیزائن بھی پراپرلی کرنا چاہیے اور اس کے لیے پالیسیز اور اس کے لیے ہوم ورک ہمارا جو ہے وہ بیسیکلی کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ابھی بہت سی کام کرنے کو باقی ہیں, آلدو اس کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی میں سن رہی تھی ایک دن ایک بات آپ ایک نیکی بتا رہے تھے, تو اس میں آپ نے کہا کہ جی پہلی اولین درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. تو نو ڈاؤٹ کسی زمانے میں بھی اگر ہم چلے جائیں, کتنے بھی ڈیولپڈ ہو جائیں, لیکن ہم اس سے جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے. اولین درسگاہ ماں تھی اور ماں ہی رہے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم ایک ماں کو تعلیم دینے کا مطلب ظاہر سی بات ہے ایک پورے معاشرے کو ہم تعلیم دے رہے ہیں, ایک پورے گھرانے کو تعلیم دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں میں اچھا تھوڑا سا بیلنس ختم ہو گیا ہماری سوسائٹی میں. اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں, ہمارے کولیگس کہتے ہیں کہ آپ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو کیا اب ایسا اتنا سن کے ہمیں ایسے لگنے لگے کہ شاید میلز کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ میل کی جو امپورٹنس ہے اس کی ایجوکیشن کی وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے, کیونکہ ایز اے بینگ اے اسلامک اسٹیٹ ہماری جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے ساری وہ ہم میل پہ ڈالتے ہیں. فیمیل پہ ایز سچ انلیس کہ وہ خود نہیں چاہتی تو شی از ناٹ باؤنڈ کہ وہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز کو بیئر کرے کسی بھی فیملی. اور آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جس پر آئی ڈیفینیٹلی وانٹ کہ ہم تھوڑا سا اور بھی ڈسکس کریں. اس سے پہلے میں جہانگیر سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں, جہاں پر آپ نے مینشن کیا کہ اسلامک ویلیوز کو رکھتے ہوئے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, بیکاز اٹ ڈز کم ڈاؤن ٹو دیٹ, کہیں کا بھی لا اینڈ آرڈر اگر آپ سوشل جسٹس اور سیناریو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا پارٹ ہے. اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ماڈرن بھی ہونا چاہیے اور ان لائن ود اسلامک ویلیوز. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو کہ آئی ڈونٹ تھنک موسٹ پیپل نو, مجھے نہیں پتا تھا بیکاز جو لا بیک گراؤنڈ سے نہیں بلانگ کرتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ چیز ان کو پتہ ہوگی. جہانگیر, اسپیشلی اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو کیا اسٹیٹسٹکس ہے کرنٹلی لڑکیوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ہم اپنا فوکس کیونکہ فیصل آباد شہر پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو اوور آل پاکستان کی بھی بات کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو اگر سیپریٹلی فیمیل کی بات کریں تو یہ نو ڈاؤٹ فیسلٹیز اگر کمپیئر کیا جائے تو سیپریٹلی کم ہے. جیسے ویمن یونیورسٹی کی بات کریں تو ایک یونیورسٹی ہے, اور جنرل یونیورسٹیز اور باقی یونیورسٹیز یا کو ایجوکیشن کے حوالے سے تو وہ زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اسکول کالج, اور دیکھیں ہمارے ہاں جیسے جیسے آپ انسٹیٹیوشن کی جو اس کا رینک ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, جیسے پرائمری اسکول ہے, اس کے بعد ایلیمنٹری ہے, پھر ہائی ہے, پھر ہائر سیکنڈری ہے, کالج ہے, پھر یونیورسٹی, تو جیسے جیسے آپ اوپر کو جاتے ہیں اداروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اب فیصل آباد کی اگر بات کریں تو آپ کے پاس تقریباً 2209 اسکول ہیں, اور اس میں سے زیادہ تعداد ہے پرائمری اور ایلیمنٹری. ہائی اسکول صرف 600. اچھا, اس میں سے بھی اگر بات کریں تو 300 اسکول رہ جاتے فیمیل کے. اب اپرچونٹی اس کے آگے کالج کتنے ہیں؟ صرف 40. اب 300 اسکول سے اگر فیمیل پڑھ کے جائیں گی تو ان کے لیے کالج کتنے ہیں آگے؟ 30-40 کالج ہیں. اداروں کی تعداد کو اور نہیں, فیمیل کالج سطح پر صرف فیمیل اور میل کی سیپریٹ ہوتی ہے. تو صرف فیمیل کی اگر بات کریں تو وہ 300 کے قریب ہمارے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں فیمیل کے, اور ان کے لیے جو آگے پڑھنے کے مواقع ہیں وہ صرف 40 کالجز ہیں. تو اس کا مطلب کہ بہت ساری تعداد ایسی ہے جو اپنے بچیوں کو وہ دور دراز نہیں بھیجنا چاہتے اور اسکول تک ان کی اسکولنگ مکمل کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ زیادہ مسائل ہیں دیہی علاقوں کے. شہری علاقوں میں ایکسیس ہوتی ہے, کالجز زیادہ ہوتے ہیں, قریب ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن ایزی ہوتی ہے, ایکسیس میں ہوتی ہے, اور زیادہ نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی نے کسی دیہات سے اس کے قریب کالج نہیں ہے, اس نے شہر پڑھنے آنا ہے, اس کے بعد یونیورسٹی پڑھنے آنا ہے, تو ہماری کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہر پیرنٹ جو ہے اس کو بیئر نہیں کرتا. اور جیسے بات ہو رہی کہ میل فیمیل کا جب کمپیریزن کی بات آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ میل کو پڑھا لیں کیونکہ اس نے آپ کا ارننگ ہینڈ بننا ہے. یہ ایک سوسائٹی کا اوور آل کہہ لیں کہ پرسپیکٹیو ہے کہ ہمارا میل جو ہے وہ ارننگ ہینڈ بنے گا اور فیمیل صرف رشتے کے لیے پڑھانا. انہوں نے ایک یہ بھی بہت بڑا کنسیپٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں MBBS کرنے والی 50% سے زائد فیمیل ایسی ہیں جو کہ آگے پریکٹس نہیں کرتی. ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جہاں پر مواقع موجود ہیں اس کے بعد خود ان کی طرف سے جو ریلکٹنٹ ہو جاتی ہیں اکثر, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سروے ریسرچ سامنے آ چکی ہے کہ ہمارے ہاں فیمیل جو پروفیشنل اسٹڈیز کرتی ہیں وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرتی. فیسلٹیز نو ڈاؤٹ مزید ہونی چاہیے. جو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے یہ بہت سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے ایجوکیشن کے لیک رہ جانے میں, اور بالخصوص ہمارے سراؤنڈنگز میں شہری علاقوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے اور ہم اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شاید جیسے اب انہوں نے کہا کہ میل امپاورمنٹ کی بھی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ اب المیہ یہ کہ ہمارے
میل کالجز میں بھی فیمیل ان کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی آ رہے ہیں. لیکن میں اس حوالے سے بڑا یہ ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اگر میل کالجز میں فیمیل کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو فیمیل کالجز میں بھی میل کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں. ہر جگہ پہ کو ایجوکیشن سب کو پھر برابر مواقع دے جائیں. لیکن وہ پھر بات وہی آ جاتی کہ شاید ہمارے ہاں پلاننگ نہیں ہے کہ پلان کیا جائے کہ ہماری کتنے % آبادی ہے, ان کے لیے کتنے ادارے ہونے چاہیے, ان کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ہمارے ہاں پلاننگ کوئی نہیں ہے. وہ جو گورنمنٹ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ ڈیسیجن آگے تھرو کر دیتی ہے, اور اس پہ بعد میں کئی دفعہ ان کو سٹیپ بیک آنا پڑتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے میٹرک تک فیمیل انڈکٹ کر لی, اس کے بعد پابندی لگا دی کہ میٹرک کا جو اسکول ہوگا اس میں فیمیل ٹیچر نہیں جائے گی. اب اندازہ کریں کہ ایک دفعہ انہوں نے انڈکشن کر لی, ریکروٹمنٹ کر لی, 32 سیٹس میں سے 29 فیمیل سلیکٹ ہو گئی میل کی سیٹوں پہ. پھر انہوں نے اگلے سال پابندی لگا دی کہ میل سیٹ پہ ہائی اسکول میں فیمیل نہیں جا سکے گی, کیونکہ وہ تھوڑا سا ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہراسمنٹ کے حوالے سے واقعات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ پلاننگ بعد میں کرتی ہے, پہلے ڈیسیجن کر لیتی ہے. اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ بعد میں سوچا جاتا ہے. ویمن امپاورمنٹ کی یا انٹرنیشنلی جو ہمارے معاہدے ہیں کہ ہم کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں گے, ایکسیسیبلٹی دیں گے, اپرچونٹیز دیں گے فیمیل کو, اور جینڈر بائسنس نہیں ہوگی, ایکول اپرچونٹیز ہوگی, اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ان کے پاس پلان کوئی موجود نہیں ہے, ان کے پاس اسٹیٹکس موجود نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو سروے ہوتے ہیں بہت کم ان کا رجحان ہے. ہمارے ہاں پاپولیشن سروے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جو ہماری مردم شماری کئی سال التوا کا شکار رہتی ہے. اب دوبارہ 2023 میں بات ہو رہی کہ مردم شماری ہوگی, اور اللہ کرے ہو جائے, کیونکہ ہمارے ہاں ٹائملی کچھ بھی نہیں ہوتا. اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں, اس کو پھر عوام دیکھتی رہتی کہ اس پر امپلیمنٹ کب ہوگا. ہمارے ہاں اناؤنسمنٹ زیادہ ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن کم ہوتی ہے, اس پہ فٹ ورک کم ہوتا ہے, اس پہ جو پلان ہے وہ نہیں بنایا جاتا. صرف سیاسی نعرے, وعدے اور اعلانات کر دیے جاتے ہیں. اب ایجوکیشن سسٹم میں بھی ایسے ہی ہے کہ فیمیل کے حوالے سے اب اعلانات وغیرہ اور باقی ساری چیزیں, لیکن پریکٹیکلی اگر صرف ٹرانسپورٹ ہی دیکھ لیں, دیکھیں اب کسی نے تعلیمی ادارے میں جانا ہے, ہر پیرنٹ اس کو خود پک اینڈ ڈراپ نہیں دے سکتا. اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا ایٹ لیسٹ ہر کالجز کے پاس, ہر اسکول کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہو تو بچوں کو بچیوں کو اسکول آنے جانے میں مشکل نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد اگر یہ سروے کروا لیا جائے تو وہ صرف اس وجہ سے اپنی بچیوں کو میٹرک کے بعد آگے نہیں بھیجتے کہ شہر آنے جانے کا رستہ کیسے ہوگا, یا تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ بہت ہی بری حالت میں اس وقت, فیصل آباد کی تو بالخصوص گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانسپورٹ پہ کبھی فوکس نہیں کیا گیا. تو فیمیل کو اگر کسی دیہات سے کسی کالج یونیورسٹی آنا پڑے تو وہ فیمیل ہی زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ ان کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے. اور آف کورس یہاں پر وومن سیفٹی کی بات بھی آ جاتی ہے, اسی لیے جو میں نے انٹروڈکشن میں بھی بات کی تھی کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں یا جس وجہ سے ایجوکیشن آپ کو نہیں دلائی جا پاتی, یا پیرنٹس کی طرف سے کنسرنز ہوتی ہے, فیملیز کی طرف سے کنسرنز ہوتی ہے, بیکاز ورک پلیسمنٹ لاز, جو سیفٹی لاز ہیں عورتوں کے لیے, اور ایون اسکول میں یا ٹریولنگ کے دوران کس طرح کے پروٹیکشن لاز موجود ہیں ہماری سوسائٹی. جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, جو کہ نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے, ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے عورت خواتین کی جو ترقی ہے اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, خصوصی تعلیمی اور جو ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ ہے, اس میں جو مین رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ بہت سی بچیاں پلس بالخصوص ان کے جو والدین ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں بچیوں کو لے کے. میں نے جیسے کہ اپنے آپ کے فرسٹ کوشچن میں نے کہا کہ اسلامی معاشرہ بھی ہے اور ہمیں اسلامی اقدار کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اب ظاہر ہے ہمارا معاشرہ جو وومن پروٹیکشن اور وومن سیفٹی کی بات کرتا ہے, بٹ اگر ہم پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہمیں بہت سے روزمرہ ڈیلی بیسس پہ ایسے ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں, ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں بچیوں کو بالخصوص چھوٹی بچیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا ایون کہ ٹرانسپورٹیشن کی, جیسے کہ جہانگیر نے بات کی, بار بار میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا ایمفسائز اور فوکس جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن پہ تھا. تو نو ڈاؤٹ اس نے ایک بہت اچھا پوائنٹ کو ریز کیا. وہاں پہ بھی جو وومن ہراسمنٹ یا بچیوں کی جو ہراسمنٹ ہے نو ڈاؤٹ وہ ایک کافی حد تک دیکھنے کو ملتی ہے. اور کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس تھوڑا زیادہ وقت ہو اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹا سا بریک. اچھا, چھوٹی سی بات بس اس میں یہ میں کہوں گی کہ جو بچیاں انیشیلی اسٹیج پہ اگر ہراساں ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ورکنگ وومن نہیں بنتی. ہاں جی, اینڈ آف کورس جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کئی مزے ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। स्पेशली अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, तो सबसे बेसिक राइट किसी भी इंसान का एजुकेशन है। और एजुकेशन सबके लिए एक तरह की होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जब हम वुमेन राइट्स के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक वन थिंग वी डोंट रियलाइज इज कि एक्चुअली में कोई आगे या पीछे रहने की बात नहीं कर रहा है या किसी को पीछे छोड़ देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक्चुअली में वही हकूक़, वही अपॉर्चुनिटीज़, वही राइट्स जो कि हमारे माशरे में एक मर्द को हासिल हैं, वही ख़वातीन को भी हासिल होने चाहिए। तो ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जैसे लड़के पढ़ सकते हैं उतनी लड़कियां भी जो है वो पढ़ सकें और सेफ एनवायरनमेंट हो उनके लिए। चाहे वो हम स्कूल्स की बात करें, चाहे हम वर्क प्लेसेस की बात करें, चाहे हम वो उनके अपने घर की बात करें या फिर उनकी शादी के बाद के घर की बात करें, और चाहे वो अपने घर के अंदर हों चाहे बाहर हों, हर जगह पे ख़वातीन को, बच्चियों को, औरतों को सेफ्टी हासिल हो और अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स हासिल हो। अब यही हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पॉइंट पर भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले जहांगीर अगर ब्रीफली आप थोड़ा सा बताएं, स्पेशली हरासमेंट वाले से बहुत अच्छी बात की डॉक्टर फौजिया ने कि एक दफ़ा अगर कोई आप हरासमेंट एक्सपीरियंस कर लेते हो और वट एवर सॉर्ट, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो आपके किसी क्लासमेट की तरफ से हो, एंड ये मैं एक्चुअली लड़के और लड़कियों की बात कर रही हूँ बिकॉज लड़कों को भी हरासमेंट फेस करनी पड़ी है और हमने ये केसेस भी सामने आते हुए देखे। कितना मुश्किल हो जाता है एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे बच्चे के लिए या बच्ची के लिए, जब एक दफ़ा हरासमेंट उनको फेस करनी पड़ जाए, स्पेशली छोटी उम्र के अंदर। और हमारे स्कूल सिस्टम्स में क्या कोई ऐसे लॉज मौजूद हैं, इंतज़ामिया की तरफ से कुछ एक्शंस लिए जाते हैं? अच्छा, लॉज जो है वो स्पेशली किसी स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं, ओवरऑल सोसाइटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ना। तो इसमें हमारे अगर स्कूल्स की स्पेसिफिक अगर मार नहीं प्यार के हवाले से कानून बना, अच्छा जब बच्चों को सवाल करने से रोका जाए, जब बच्चों को एक्सप्रेस करने से रोका जाए, जब बच्चों की क्रिएटिविटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, उनको लकीर का फ़कीर बना दिया जाए, तो फिर वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हैं। यही मामला हरासमेंट के केसेस में होता है कि हमारे पास इतना प्रेशर है बच्चों के माइंड में कि ये किसी को बता दिया तो उल्टा मुझ पे और सख्ती होगी, मुझ पर और पाबंदियां लगेगी, मुझे सजा दी जाएगी, मुझे ही ब्लेम किया जाएगा। तो ना सिर्फ बच्चियां बल्कि बच्चे भी इसी तरह से कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो वाक़यात हरासमेंट के होते हैं उसमें मेल फीमेल का तो वो ख़त्म होता जा रहा है ना मामला, बच्चों के हवाले से जो खबरें आती हैं। तो ये हमें बच्चों को एम्पावर इस तरह से करना है कि एक जो वर्ड, एक सेंटेंस बल्कि बोला जाता है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, वो सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, वो ओवरऑल हमें अपने बच्चों को एम्पावर करना है कि बच्चे अपना इजहार करें। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो जिस तरह अगर माँ भी कह दे कि अब अपने अबू ने दसना, मतलब ये इस तरह से हम रोकते हैं कि अपने अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करनी। अगर घर से ही आप बच्चों को रोकना शुरू कर दें कि आपने चीज़ें बतानी नहीं है, तो फिर मामलात होते हैं वो छुपाने की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है और मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है एक्चुअली, तो अगर आप चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप दोबारा कॉल करके हमारे शो में हमारे डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। जहांगीर, जहाँ से आपको रोका था मैंने वहीं से। अच्छा, वही बात है कि हम स्कूल में हों, घर में हों, बच्चों को बोलने से रोकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि बच्चों के साथ अगर कोई भी किसी किस्म की ना सिर्फ ये सेक्सुअल हरासमेंट बल्कि कोई भी अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो वो घर बताने से, अपने असाजा को बताने से कतराते हैं, घबराते हैं कि शायद इस पर मुझे ही उल्टा कसूरवार समझा जाएगा। तो बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि उन्हें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, वो अपने साथ होने वाली हर बात जो है उसको शेयर करें। पेरेंट्स को फ्रेंडली होना चाहिए, टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चे में उसका डर ना हो। तो डर जहाँ पे होता है वहाँ पे चीज़ें छुपाई जाती हैं और वहाँ से फिर आपका वो आगाज़ एक हो जाता है कि अगर आपके पास एक दफ़ा कोई हो गया है तो आप बार बार उसका शिकार बनते हैं क्योंकि आप किसी को बता नहीं रहे। और जब बताते हैं तो तब आयशा गुलेलई की तरह कहा जाता है कि 6 साल से मुझे तंग कर रहे हैं या 6 माह से तंग कर रहे हैं। तो आप इतना देर ना करें कि लोग एतबार ना करें कि जनाब 6 साल से या 6 माह से या 2 साल से
آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مجھے اجازت میں ان کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتی ہوں. مثال تو خیر گلالئی کی آپ نے دی، لیکن ایک عذرائے مذاق تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہے کہ ہماری سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب دیکھیں ورکنگ پلیس پہ اگر ایک فیمیل جو ہے اپنے باس کے بارے میں اس سے کسی سے جا کے اگر کوئی شکایت کرتی ہے یا کوئی کمپلینٹ لے کے جاتی ہے، تو از اٹ پاسبل کہ اس کی جاب رہے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کنٹینیو نہیں کر پائے گی. اب ظاہر ہے اگر وہ جاب کے لیے نکلی ہے تو اس کے کوئی بینیفیشل بینیفٹس اس کے ہیں، کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں یا وٹ ایور شی از فیسنگ. کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. جی بتائیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کوئی ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ کوئی بات؟ جی میں یہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی بولیں. جی میں فیصل آباد میں رہتی ہوں، میں بی ایس سی بی ایڈ ہوں ڈبل میرٹ کے ساتھ. جی. تو شادی سے پہلے تک تو تعلیم بہت اچھی تھی، لیکن شادی کے بعد تعلیم کی زیرو ویلیو ہوتی ہے. جی جی بتائیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کیوں ضروری ہے. میری ماما کو اتنا شوق تھا کہ میری بیٹی پڑھے، انہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا تینوں بہنوں کو، لیکن زیرو ویلیو ہے ہماری تعلیم کی سسرال میں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تعلیم یافتہ ہو کر چاہے آپ جاب کریں یا نہ کریں کہ وہ آپ کے بچوں کے لیے اچھا رہے گا؟ یقین جانیے میں گھر میں انگلش کا ایک ورڈ نہیں بول سکتی، مجھے اجازت ہی نہیں ہے انگلش بولنے کی. آپ کو اجازت کس کی طرف سے نہیں ہے؟ چلیں بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور اپنا آف کورس آئی تھنک یہ ایکسپیرئنس شاید ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. جو ہمارے آج کے شو کا پرپس ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر تعلیم یافتہ خواتین ہماری سوسائٹی میں اور زیادہ ہوں گی اور لا اینڈ آرڈر کی طرف سے سپورٹ کیا جائے گا ان کو، تو ہم خواتین کو ان جنرل امپاور کر پائیں گے. اور شاید یہ اس جنریشن کے لیے تو ممکن نہ ہو سکے، لیکن ہماری کوشش ضرور ہوگی کہ چاہے وہ یہ جنریشن ہو، چاہے یہ نیکسٹ جنریشن کی ہم بات کریں، کہ ان کے لیے ایک بہتر سوسائٹی اور معاشرہ ہم تشکیل دے سکیں. اور یہ ہم سب کی انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہے. لا اینڈ آرڈر ایک طرف ہے، لیکن یہ ہم سب کی انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہے کہ چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں، چاہے وہ معاشرے کی اور لڑکیاں ہوں، کہ ان کے لیے اگر ہم کچھ پازیٹیو کر سکتے ہیں اور بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں تو ہم ضرور بنائیں. سوری مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ گیا تھا. جی فاطمہ، آپ کہہ رہی تھیں کہ شاید یہ اس جنریشن میں پاسبل نہ ہو، تو میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور نتھنگ از امپاسبل. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ اے ٹو مچ بگ ٹاسک کہ ہم ایسا کہیں کہ اس کو اچیو ہی نہیں کیا جا سکتا. بس اس کے لیے تھوڑا سا مجھے تو بہت اچھا لگ رہی ہے آپ کا سن کے. نہیں، وی شوڈ بی پازیٹیو. جب ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر لیتے ہیں، جب ہم کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ایکچولی جو پرابلم آ رہی ہے وہ کچھ کرنے میں آ رہی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہے، چاہے وہ لیجسلیشن جو لا میکنگ پروسیس ہے. ہمیں ایسے میئرز اڈاپٹ کرنے ہوں گے. اس کے بغیر نہ تو ہمارا سروائیول ہے، نہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے. نہ نیشنل لیول پہ نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کمپیٹ کرنے کے لیے، ہمیں امپاورڈ ہونے کے لیے ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی امپاسبل ہے. اور آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ اٹس ناٹ اے پروسیس، اور یہ اوور نائٹ اٹ کین ناٹ بی چینج. ایک ہم صبح اٹھیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم چلیں گے تو منزل تک پہنچیں گے نا. تو چلنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیز، اپنا ہوم ورک جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور جہاں تک وومن ہراسمنٹ کی بات تھی، اس کو سوسائٹی سے ریموو کرنا چاہیے. اچھا، میں اس میں سب سے پہلے جو چیز کوٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب وائلنس ہوتی ہے، وائلنس ایکچولی جو سسٹمیٹیکل وائلنس یا اسٹرکچرل وائلنس جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سوسائٹی کے فیبرک کے اندر چیزیں بنی جاتی ہیں جو کہ اتنی انکلکیٹ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کو اوور ا نائٹ چینج نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب اس کے لیے ضروری ہے ایز اے بینگ اے مدر، آپ ہوں، میں ہوں، سوسائٹی میں تمام عورتیں ظاہر ہے وہ ماں ہیں، کچھ بنیں گی، یا جو اپنے ایکسپیرینسز جو سے گزر کے آئی ہیں، وہ میرے خیال میں جو جن ایکسپیرینسز وہ گزری ہیں وہ دے ول بی اے گڈ ٹیچر ٹورڈز دیئر چلڈرن. اچھا، اب ہمارا وومن امپاورمنٹ کا اور ایجوکیشن کا جو سارا فوکس فیمیل پہ رہتا ہے.
اب وومن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس میں خواتین کو بلا لیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ سیمینار کنڈکٹ کریں, آپ وومن رائٹس کے حوالے سے بولیں. ایکچولی دا نیڈ آف دا ٹائم از دیٹ کہ جو رورل ایریاز ہیں جہاں پہ ایکچولی وومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے جہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. مطلب اب میں الحمدللہ آئی ایم اے امپاورڈ وومن, اگر میں اپنے حقوق کی بات کروں تو میرے خیال میں مجھے اب اتنے کوئی مناسب نہیں لگتا کہ الحمدللہ آئی ایم انجوائنگ دا اسٹیٹس. اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی اگر مطلب مجھے رائٹس ملے ہیں تو آئی ایم ہیئر نا, لیکن ایکچولی رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں بٹ اسپیسیفک کمیونٹیز کے ہو رہے ہیں. ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ گرے ایریاز ہمارے کون سے ہیں, نگلیکٹڈ ایریاز کون سے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر کے. اور جیسے کہ جہانگیر نے بڑے شروع میں کہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہونی چاہیے. وہ ظاہر ہے ہم مردم شماری اور ڈفرینٹ سرویز اور اس کے حوالے سے جب ہم اپنی اسٹیٹسٹکس کلیکٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایکچولی کہاں پہ پرابلم ہے, ہم ڈائگنوز پرابلم کو کرتے ہیں, پھر اس کو کیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں. ایکچولی ڈائگنوزنگ ہماری نہ تو میڈیکل سائڈ پہ ہے اور نہ ہی کسی بھی سوشل ایشو پہ جو ہے ہم ڈائگنوزنگ کے بغیر علاج شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہمارا اس سے پہلے کا جو پروسیس کرنے والا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ تمام ترقی یافتہ ممالک باقاعدہ تھنک ٹینک ہیں جو کہ جن کا کام ایک اسپیسیفک پالیسی بنانے سے پہلے وہ پورا تھنک ٹینک بیٹھ کے اس کے سارے جو بینیفٹس ہیں, گرے ایریاز ہیں, جو اس کے فائدے جو نقصانات ساروں کو فوکس کرتے ہیں کہ کتنے ہمیں ریزلٹس ملیں گے, اور اس کے بعد وہ اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پازیٹیوٹی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو نتھنگ از امپاسبل, ایسا نہیں ہے. اچھا, میں جو ضروری بات اسکپ کر گئی وہ یہ تھی کہ ایکچولی ایز اے بینگ اے مدر ہم عورتوں کو اکٹھا کر کے سیمینار کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں مردوں کو ساتھ بلانا ضروری ہے, وہ وومن رائٹس کے لیے مردوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. ایکچولی رائٹس تو انہوں نے دینے ہیں جنہوں نے رائٹس دینے ہیں, اگر وہ رائٹس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, دے آر ناٹ ولنگ ٹو گیو, تو ہم ان سے سنائش تو نہیں کر سکتے. بالکل. اینڈ آف کورس کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی ملک کے جو لاز ہوتے ہیں ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس اب جب ہم واپس آئیں گے تو لمیٹڈ سا وقت ہوگا, لیکن اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, اینڈ مائنڈ می یہ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے رائٹس موجود ہیں, لاز موجود ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو ہراسمنٹ کے اگینسٹ, اور ان کو ہر بیسک ہیومن رائٹ کا اتنا ہی حق دیتے ہیں جتنا کہ ہمارے معاشرے میں کسی مرد کو دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ایک آگاہ کریں لوگوں کو, اور اس کو ایک مشن بنائیں اپنا کہ ہم نہ صرف اپنی بیٹیوں کو امپاور کریں گے, ان کی زندگیوں میں جہاں جہاں ان کی مدد کر سکتے ہیں, آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, وہاں پہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کہاں پر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن لا اینڈ آرڈر خواتین کو, بچیوں کو ہراسمنٹ کے اگینسٹ, کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن کے اگینسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے, اور آخر کیا حقوق ہیں جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہمارے ہاں کی لڑکیوں کو, بچیوں کو اور خواتین کو حاصل ہیں. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پراپر لاز کی طرف جائیں, جہانگیر اگر آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں, کیا نیڈ ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت بچیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے, اور جس طرح سے وہ یونیورسٹی لیول, کالج لیول پر جاتی ہیں, لاز کس طرح کے ہونے چاہیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ بات ہے اویئرنیس. جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بند کمروں میں بن جاتے ہیں, اور ایک خاص کلاس ان کو بنا دیتی ہے, اور اس میں گراس روٹ کو شامل نہیں کیا جاتا, اس میں اسٹیک ہولڈر کو شامل نہیں کیا جاتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب بھی کوئی لاز ڈیزائن کیے جائیں تو کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرز کو لازم انوالو کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کی اویئرنیس جو ہے وہ سب سے مین پارٹ ہے. دیکھیں اس کے حوالے سے کوئی کمپلینٹس کریں گے, لوگوں کو پروسیجر پتہ ہوں گے, تو پھر ہی اس پر عمل درآمد ہوگا نا. عمل درآمد کرنے کے لیے اس پر کوئی ایکشن لینے کے لیے کوئی اپلیکینٹ ہونا چاہیے, کوئی ہونا چاہیے کہ جناب میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. کوئی اب ہوا میں تو نہیں کر سکتے نا کہ ایسے ہی جناب. ایکشن لینے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس سامنے ہونا چاہیے کیس, جیسے کیس اسٹڈی کہہ لیں. تو ہمارے ہاں اس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ کس پلیٹ فارم پہ جائیں, کس جگہ پہ جائیں. ایون ہر جو ادارہ ہے اس کو یہ باؤنڈ کیا گیا ہے قانون کے تحت کہ وہاں پر ہراسمنٹ کمیٹی بھی ہونی چاہیے اگر وہاں پر ویمن امپلائی ہے,
تو اس کے لیے سیپریٹ ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے، بیٹھنے کے لیے، واش روم کے حوالے سے باقی، اور اس کے علاوہ ہر طرح کی جو سیفٹی سیکیورٹی اور اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ لاز اس کے موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹ کروانا ہے کس نے، وہ جب تک آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی، آپ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے اپنے امپلائر سے، تو آپ کو کس طرح سے وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی. تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کا ہے کہ ہماری ماسز جو ہیں، ہماری جو پبلک ہے، ہماری عوام ہے، اس کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارے قوانین کون سے موجود ہیں. جیسے اگر کسی کا کسی جگہ پہ پینلٹی کسی کو ڈل جائے، جیسے فائزیبل وائلیشن ایون ٹریفک چلان کی اگر بات کرنا تو کہتا ہے یہ رول بھی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. تو ہمیں اویئرنیس نہیں ہے قوانین کے بارے میں، وہ کوئی بھی قوانین ہوں، تو ہمیں سب سے زیادہ اویئرنیس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہر بچے کو، ہر بچی کو اور فیمیل کے ایجوکیشن کے اداروں میں زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے، کیونکہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے کل کو پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، کیونکہ جو ایجوکیشن تک ہی نہیں آ رہا اس نے پریکٹیکل لائف میں کہاں جانا ہے. تو سب سے مین میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کے اداروں میں اس چیز کو زیادہ سینسٹائز کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ بچیاں جو کہ تعلیمی اداروں تک نہیں آ رہی، ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن ہی ایک اویئرنیس ہے جس سے بچوں کو کچھ نہ کچھ آنو ہوتی ہے، اور اس میں مزید اگر آپ لاز کے حوالے سے اویئرنیس دے دیں ان بچوں کو تو وہ زیادہ امپاور ہو جائیں گی ڈیورنگ اسٹڈی ہی. تو اور ٹیچر کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ بچوں کو دبانا اور بچوں کو وہ سوال کرنے کی اجازت دینا جو ہے نا اس کو پروموٹ کریں. ہمارے ہاں بچوں کو بولنے سے روکا جاتا ہے، انہیں ایکسپریس نہیں کرنے دیا جاتا. مطلب اظہار رائے جو ہے نا، وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا میں اظہار رائے کی آزادی، وہ آزادی بچوں کو نہیں دی گئی، بچوں کو دبایا جاتا ہے. تو ہمیں جب چپ کروانا ہم چھوڑ دیں گے نا، لوگوں کو کہیں اپنا جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں کریں، تو پھر چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور مسائل سامنے آئیں گے. مسائل ہوں گے تو ان کا حل ہوگا. بالکل. اور ڈاکٹر فوزیہ، میں آپ سے بھی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اسپیشلی پروٹیکشن کے حوالے سے، سپورٹ کے حوالے سے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہاں پر بچیوں کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشنل رائٹس کے حوالے سے سپورٹ مل رہا ہے؟ جیسے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہمارا بیسک لا ہوتا ہے، جس کے مطابق تمام لاز بنتے ہیں، تو جو ہمارا آئین ہے وہ تو نان ڈسکریمنیشن کی بات کرتا ہے، وہ اکویلٹی کی بات کرتا ہے، جینڈر بائسنس کو ڈسکریج کرتا ہے. اور ظاہر ہے جو بھی ہم نے لاز بنانے ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن بنانے ہوتے ہیں. کوئی بھی لا ایسا نہیں بن سکتا جو کہ ہمارے آئین کی سے تضاد رکھتا ہو یا اس سے کنٹراڈکٹری ہو. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بھئی ایجوکیشن، وومن کی ایجوکیشن یا فیمیل کی ایجوکیشن کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا یا ڈسکریج کیا گیا کہیں پہ بھی. اب جہاں پرابلم ہے وہ پالیسیز میں ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو پرابلمز ہیں، نو ڈاؤٹ جیسے کہ جہانگیر نے بتایا کہ ایکچولی پرابلم امپلیمنٹیشن میں ہے، اویئرنیس ہے. اچھا، اویئرنیس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کو لا نوئنگ ہونا چاہیے. ہر شخص کو کم از کم بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ لاز کا نہ صحیح، پروفیشنل ظاہر ہے وہ ایک ڈگری ہے اور اتنی گرپ ہر بندے کو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ایک روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو قوانین کا پتہ ہونا چاہیے، جو اپنے حقوق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا. دیکھو، حقوق اور جو فرائض ہیں وہ دونوں پیرالل چلتے ہیں. جب وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانے گا تو اپنے فرائض کے بارے میں بھی اس کو اویئرنیس ہوگی اور وہ ایک اچھا شہری بن سکے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو کریکولم ہیں پرائمری سکولز کے، کالج لیول پہ، ان سب میں ایک چھوٹا سا سبجیکٹ لا، انٹروڈکشن ٹو لا ہونا چاہیے. آپ کو کم از کم جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے قوانین، اس کے ضوابط کے بارے میں ایک جو بیسک کانسیپٹ ہے کم از کم وہ آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ آپ کے فرائض ہیں. جب آپ اس چیز سے اویئر ہوں گے تو پھر آپ اپنی ڈیوٹی بھی اچھے سے پرفارم کریں گے اور اپنے حقوق کو اچھے سے لینے کی بھی آپ کو پلیٹ فارمز کا پتا ہوگا کہ اگر میرے ساتھ یہ پرابلم بن رہا ہے، چاہے ایز اے بینگ اے فیمیل بن رہا ہے یا ایز اے بینگ اے میل بن رہا ہے، تو آپ کو پلیٹ فارم کو پتا ہوگا کہ وچ چینل آئی ہیو ٹو اڈاپٹ. آپ کو چینل کا پتا ہوگا، آپ کو اپنے رائٹس کا پتا ہوگا. تو یہ اس کو میرے خیال میں کریکولم کا حصہ بننا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ٹو لا جو سبجیکٹ ہے وہ تک ایک لے مین جو ایک عام انسان ہے اس کو بھی پتا. اور ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو بتایا جائے اور اسکول لیول پر ہی بتایا جائے. اچھا، میں نا اپریشیٹ کروں گی گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ نے بہت جو اسٹرکٹ لاز امینڈمنٹس کی ہیں جو کہ اسپیسیفکلی فیمیل کی ہراسمنٹ ہو یا بچوں کی ہراسمنٹ ہو، چاہے وہ گرل ہو یا بوائے ہو.
تو اس میں زیرو ٹالرنس جو ہے وہ اسٹیٹ کا ایجنڈا ہے، اور وہ ان کا یہ پلان ہے کہ جو اس طرح کے کلپریٹس ہیں جو کہ بچوں کو ہراس کرتے ہیں یا فیمیل کو اسپیسیفکلی ہراس کرتے ہیں، ان کو سخت سے سخت ایگزامپلری پنشمنٹ دی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو جائے اور وہ اس چیز کو اوائڈ کریں. بالکل. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت اب بالکل کچھ سیکنڈ ہی باقی ہے، اگر آپ کوئی کلوزنگ ہماری جو سارا ڈسکشن رہا ہے اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیے. میں کلوزنگ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے کروں گی کہ مجھے بہت کچھ جو ایک میرے خیال میں جو میری زندگی کے تجربات تھے، ان دا لائٹ آف دیٹ مجھے کچھ چیزیں شیئر کرنے کا موقع ملا. میں آخری جو میرے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ یہی ہیں کہ گرلز جو ہیں دے شوڈ بی کانفیڈنٹ، دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان آل فیلڈ آف لائف، اور انہیں ایجوکیشن بھی لینی چاہیے، انہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. ورکنگ وومن کو بھی، چاہے وہ ورکنگ وومن ہے، اپنے رائٹس کے حوالے سے اس کا ایک فرم سٹینڈ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر وہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ کلین اور کلیئر مائنڈڈ ہے تو منزل اس کے قریب ہوگی انشاءاللہ، اور وہ سکسیسفل زندگی گزارے گی. باقی نیک تمنائیں اور دعائیں اپنے بچوں کے لیے بھی، جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، جو گھروں میں بیٹھی خواتین ہیں، جو ورکنگ لیڈیز ہیں، جو پڑھنے والی بچی ہیں، ان سب کے لیے بہت سا پیار، بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آمین آمین. اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. ہمیشہ ہمارے کچن کے سیگمنٹ کے دوران میں اس بات پہ ایمفسس کرتی ہوں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا بہت بہت خیال رکھیں، اور ہمیشہ اپنی لائف میں نمبر 1 پرائیورٹی اپنی ہیلتھ کو بنا کے چلیں. بیکاز زندگی میں باقی اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر طرح سے سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. جو بھی چیزیں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ایمبیشنز ہیں، پیشنز ہیں، اگر آپ سچ میں ان پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہو. اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو کوئی بھی اور کام کرنا آپ کے لیے کمپیریٹیولی مشکل ہو جائے گا، بیکاز آپ اپنی بیسٹ فارم کے اندر نہیں ہو سکتے ہوں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینے کے لیے، صرف اور صرف ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کم پینے سے بہت فرق پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے اوور آل ہیلتھ کے اوپر. اور شاید ہم ہائیڈریشن کتنی ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے، اوور آل فنکشنز کے لیے، ہماری نارمل روٹین کے بھی، یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں. اور یا تو پانی جو ہے وہ کم پیتے ہیں یا پیتے ہی بالکل نہیں ہیں، اور فزی ڈرنکس کئی دفعہ زیادہ پی لیتے ہیں. اسے دھیان رکھیں، لازمی طور پہ اپنی ہائیڈریشن کو پورا رکھیں، ہائیڈریٹ رکھیں اپنے آپ کو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. سردیوں میں بھی ہائیڈریشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ گرمیوں کے اندر ہوتی ہے. اور گرمیوں کے اندر صرف محسوس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر اسپیشلی ہم فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو میل پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی آج کے وقت میں جہاں پر بہت سارے جو پروڈکٹس ہیں وہ پروسیسڈ ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کے اندر کیا انگریڈینٹس استعمال کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائجیشن میں پرابلم ہوتا ہے، اور اوور آل آپ کی ہیلتھ کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ امپیکٹ گرو ہوتا رہتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ریورس نہیں کر پاتے اپنی باڈی کے ڈیمیج کو. اس لیے پہلے سے خیال رکھیں، جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے پیچھے انگریڈینٹس لازمی طور پہ پڑھا کریں. اگر میں میلز کے حوالے سے بات کروں، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے کہ کون سا کوکنگ آئل آپ کسی بھی چیز کے اندر استعمال کریں. اگر میں اسپیشلی سلوا کے حوالے سے بات کروں تو سلوا بناسپتی اور ساتھ ہی ساتھ سلوا کنولا آئل میں وٹامن اے اینڈ ڈی کا مکسچر موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بناسپتی میں 100% ویجیٹیبل آئلس کا استعمال کیا گیا ہے. پام آئل، کنولا آئل، سویابین آئل اور کاٹن سیڈ کو ملا کر سلوا بناسپتی تیار کیا گیا ہے. سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے لیے آپ کی ہیلتھ نمبر 1 پرائیورٹی ہے، چاہے وہ کوئی ماڈرن ریسیپی ہو یا پھر کوئی ٹریڈیشنل ریسیپی جو کہ آپ کے جنریشن سے فیملی میں بنتی آ رہی ہے. سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دونوں ریسیپیز کے لیے آپ سلوا کا استعمال کر سکتے ہیں. سلوا کنولا آئل اور ساتھ ہی سلوا بناسپتی دونوں آپ کے نیئرسٹ گروسری اسٹور پر اویلیبل ہیں، آپ جا کر خرید سکتے ہیں. سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کا آئل الٹرا ریفائنڈ ہے اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. منرل اینڈ وٹامنس جو اس کے اندر ڈالے گئے ہیں وہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں، آپ کی امیونٹی کے بوسٹ کرتے ہیں، آپ کے ڈائجیشن کے لیے لائٹ ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو لازمی طور پہ انگریڈینٹس ضرور پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ کیا وہ 100% آرگینک ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی چیز آرگینک ہوتی ہے، پروسیس نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ کی باڈی زیادہ بہتر طریقے سے ڈائجسٹ کر پاتی ہے، اور جو منرلز وٹامنس ہوتے ہیں، جو اسینشل نیوٹریشن آپ کے کھانے میں موجود ہوتا ہے، وہ آپ کے باڈی کے لیے ابزارب کرنا
कंपैरेटिवली आसान होता है जब वो वेजिटेबल बेस्ड होता है, ऑर्गेनिक बेस्ड होता है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि अपनी डाइट को जितना हो सके नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ लाया जाए। एक ज़माना होता था कि हम बिल्कुल फास्ट फूड पर रिलाई करने लगे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रिसर्च सामने आ रही है, स्टडीज सामने आ रही हैं, वैसे वैसे हम अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं, बेहतर डिसीजन मेकिंग होती है हमारी। और जब भी हम कोई मील चूज़ कर रहे होते हैं, कुकिंग ऑयल चूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में लाने के लिए चूज़ कर रहे होते हैं, तो हम बेहतर तरीके से चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बेहतर तरीके से सोच समझ कर अपनी डाइट और मील्स को प्लान आउट करते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स जितना जल्दी आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करेंगे, उतनी बेहतर तरीके से आप जो है एज करेंगे, जिसका मतलब है कि किसको अच्छा नहीं लगता कि वो ज़्यादा एज के अंदर भी हेल्दी रह सकता हो और फिट रह सकता हो, और अपने आप को फिट रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की, तो सब कॉन्टिनेंट की एक खासियत है, चाहे वो हम अपनी पढ़ाई का टाइम की बात करें, चाहे हम वो ऑफिस के टाइम की बात करें, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो, फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, एक चीज़ जो कि हमेशा हमारी महफिलों की रौनक होती है वो ऑफ कोर्स चाय है। टी बनाने वालों का ये दावा है कि नंबर 1 क्वालिटी टी लीव से पत्ती तैयार की जाती है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है। टी बनाने वालों का ये भी दावा है कि अगर 3 चीज़ें जो कि किसी भी चाय में बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली अगर हम बात करें टेक्सचर की, टेस्ट की और साथ ही साथ खुशबू की, टी बनाने वालों का ये दावा है कि तीनों चीज़ों पर बहुत फोकस रखा गया है। टी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आपके लिए वो खुद टेस्ट करते हैं, खुद उसको देखते हैं कि वो पसंद आया नहीं पसंद आया, और सारा बिजनेस जो है वो आपके लिए प्रायोरिटाइज किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको जहन में रख के तैयार किया जाता है। आपकी हेल्थ उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। डीटी की 2 क्वालिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग है, येलो पैकिंग, जो कि आपको नजर आ रही होगी, जिसमें अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीटी एक्सट्रीम क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीटी दाने वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रेड पैकिंग है। एंड ग्रेट वैल्यू पैक भी मौजूद है। मुझे आपका नहीं पता, बट मुझे पर्सनली जब भी कोई ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, आई कांट हेल्प इट। आई थिंक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम उसकी तरफ जो है वो चले जाते हैं और उसी कॉर्नर पे खड़े होकर हमने जो है चीज़ें खरीदनी होती हैं, बिकॉज ऑफर्स बड़े मज़े के लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स डीटी चाहती है कि आपके माहाना बजट में भी जो है वो बचत कर सकते हो। इसी वजह से उनके ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पर जाएं और लाजमी जाके चेकआउट करें। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। कहते हैं ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, और मैंने आपको बताया था जब हम ब्रेक में जा रहे थे कि जब हम वापस आएंगे तो आज का मौजू बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है हर मुसलमान के लिए। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो रहा होता है तो उसमें हम ज़रूर हमेशा मज़हब के हवाले से, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के हवाले से ज़रूर बात करें। ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ जो पॉजिटिव हो। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा एग्जाम्पल्स हम ढूंढते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला ने हमारे सामने इतनी सारी एग्जाम्पल्स हमारी हिस्ट्री में रखी हैं, जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो हमारे लिए लेसन्स हैं, लाइफ लेसन्स हैं, कि अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाए, डिफरेंट मुकाम पे कैसे एक्ट किया जाए, कैसे डिसीजन मेकिंग किया जाए। और ऐसी एग्जांपल्स हैं कि शायद हम कभी उनको मीट तो नहीं कर सकते, उनके करीब करीब भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी से सीखें कि किस तरह से बेहतर मुसलमान बन सकें, अपने फ़राइज़ एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उसकी तरफ किस तरह से बेहतर तरीके से अदा कर सकें। और आज का भी कुछ इसी तरह का हमारा कंटेंट होगा, और कोशिश होगी कि अच्छी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लेकर आएँ। और स्पेशली अगर आज के दिन की हम बात करते हैं तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है आज, और बहुत ही खुशी का दिन है हम सब मुसलमानों के लिए, अगर हम सोचें। और एक ऐसी एग्जाम्पल हमारे सामने जिनकी ज़िंदगी से और उनकी ज़िंदगी के हर लम्हे से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हज़रत अली उन पहले मुसलमानों में थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और ऑफ कोर्स हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अच्छा कंटेंट आपकी तरफ लेकर आएँ, और जितना आप सीख सकें
اتنا ہم جو ہے آپ کی طرف جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو دینا. لیکن میں زیادہ جو ہے کوشش کروں گی کہ نہ ڈیٹیلز میں جاؤں خود سے, بیکاز ہمیشہ غلطی یا کوتاہی جو ہے وہ میں نہیں چاہتی کہ ہماری طرف سے. اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اسکالرز جو ہیں وہ مہمانوں کے طور پر لے کر آتے ہیں جو صحیح طرح سے بیان کر پائیں, چیزوں کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر پائیں, اور ایگزامپلس جو ہیں جو زندگی کے واقعات ہیں امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے, اسپیشلی اسلامک پرسنالٹیز کے, ان کے جو ہے ہائی لائٹ کر سکے. اور ہم ایکسپرٹ نہیں, ہم صرف انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. تو جی چلیں آگے بڑھتے ہیں اور میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. آج ہمارے مہمان سب سے پہلے تو جی علامہ عزیز الحسن ایوان موجود ہیں, رہنما ہیں منہاج القرآن علماء کونسل کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ علامہ سید زوار حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ دونوں کا. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کے دن ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے, ان کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم ایز مسلمس, اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا بیان کریں ان کی زندگی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام اہل ایمان کو حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتا ہوں. آج تاریخ انسانیت کا ایک بڑا اہم ترین دن ہے کہ حضرت مولا کائنات 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے باقی پہلوؤں پر بھی ضرور روشنی ڈالیں گے, لیکن ابتداً چونکہ آج ولادت باسعادت کا دن ہے تو آپ کی ولادت باسعادت کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی. اس کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کعبہ معظمہ کا طواف کر رہی تھی. حضرت عباس بن عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کرتے ہوئے چوتھے چکر پہ آئیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, دعا کی تو کعبے کی دیوار شق ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد کعبہ معظمہ کے اندر چلی گئی. پھر ہم نے کعبے کا دروازہ کھول کے اندر جا کے دیکھا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اور حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ پھر اس کے چوتھے روز بعد فاطمہ بنت اسد کعبہ معظمہ کے سے باہر آئیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت نومولود حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام موجود تھے. تو یوں حضرت مولا کائنات کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی ہے. حضرت امام المحدثین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑے واضح لکھا ہے کہ تواتر کے ساتھ علماء امت نے اس بات کو لیا ہے کہ حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی. اور ہمارے بہت بڑے پرانے زمانے کے علماء عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہ حنفی کے بڑے معتبر عالم ہیں, ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اعزاز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کے علاوہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے ولادت کے بعد اور بچہ روتا ہے. یہ اعزاز حضرت تاجدار ختم نبوت کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مولا کائنات کو یہ اعزاز حاصل تھا, اس لیے کہ مولا کائنات تو پیدا ہی کعبے کے اندر ہوئے جہاں شیطان کا داخلہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مولا کائنات کے لیے کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی ہے. تو یوں اگر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کے فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے تو آپ کو بہت بڑا شرف حاصل ہے ہر لحاظ سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا
کہنے لگا جی کہ حضرت علی شیر خدا کے فضائل جو ہیں وہ 3000 ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں وہ 30,000 ہوں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا نہیں، حضرت مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے جن اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو وہ فضائل علی بن ابی طالب کو اپنے احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے. اتنے فضائل اور آپ کی عظمت و شان ہے. یہ مقام ہے مولا کائنات کا. اور پھر میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات کے مقام کی اگر بات کی جائے تو میں بڑی ایک اہم ترین بات یہاں عرض کرنے لگا ہوں کہ رب خالق کی کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کریں، یہی اللہ کی محبت ہے. تو قرآن کا گویا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کی محبت کا مرکز و محور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جب ہم بناظر غائر قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا مرکز و محور تاجدار ولایت حضرت علی شیر خدا کی ذات ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی خاتون نے پوچھا کہ یا ام المومنین، نبی کریم علیہ السلام کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھا؟ کون شخصیت ہے جس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ محبت فرماتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ سے محبت تھی. انہوں نے پوچھا پھر مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پسند ہے. تو بات وہی ہے کہ ساری کائنات کی محبت کا مرکز و محور محبوب خدا تاجدار کائنات کی ذات ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز و محور حضرت تاجدار ولایت مولا کائنات حضرت علی کی ذات. کیا بات ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں کعبہ میں کھلی، اس منظر کو اگر آپ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سٹی 41 کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 13 رجب المرجب کو امام المتقین کی ولادت بسعادت کے حوالے سے، مولود کعبہ کے حوالے سے پروگرام یہ شروع کیا. ماہ رمضان میں تو پہلے تواتر کے ساتھ ہوتے تھے، بہرحال 1-2 ماہ رمضان گزرے ہیں جن میں پروگرام نہیں ہو سکے. تو الحمدللہ آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ سنے جاتے ہیں اور تمام ٹی وی چینل سے زیادہ مقبولیت ہے. تو آپ کا شکریہ. اس سے پہلے جو عزیز الرحمان صاحب نے، عزیز الحسن صاحب نے جو بیان فرمایا ہے، قبل اس کے کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ فاطمہ بنت اسد کا جو جناب کی والدہ ماجدہ کا جو مرتبہ ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے ولی ہونے کا جو مرتبہ ہے، اس حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں. ایک عابد تھا جو 190 سال اس نے عبادت کی تھی. اس نے اس عبادت کے دوران کوئی سوال پروردگار عالم سے نہیں کیا. 190 سال کے بعد، یہ ہماری کتاب ہے بہار الانوار، اس کی جلد نمبر 35 میں یہ واقعہ مذکور ہے. تو وہ، اس کا نام تھا مصرم. وہ عبادت کرتے کرتے 190 سال کے بعد اس نے سوال کیا پروردگار عالم سے، پروردگارا جو اس وقت دنیا میں تیری طرف سے بنایا ہوا ولی ہو اس کی مجھے زیارت کرا. فبعث اللہ ابو طالب، اللہ تبارک و تعالی نے ابو طالب علیہ السلام کو بذریعہ الہام بتا دیا کہ عابد کی جا کر عابد کے پاس جاؤ. جب عابد کے پاس پہنچے تو وہ مصرم کہنے لگا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تہامہ سے آیا ہوں. کون سے تہامہ؟ مکہ سے آیا ہوں. مکہ کی کون سی جگہ سے آئے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ میں عبد مناف کی نسل سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے ولی کی زیارت کرا دی. اور کہا اے ابو طالب، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسل میں ایک بیٹا ایسا پیدا کرے گا جو پیغمبر خدا رسول رب العالمین کا حقیقی جانشین برحق ہوگا اور خلیفہ بلا فصل ہوگا. اگر آپ ان کو پالیں تو میرے سلام آپ نے ان کو دینے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا اس پر دلیل کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں اس کا سوال پروردگار عالم سے کرتا ہوں. تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا میری خواہش یہ ہے میرے لیے جنت سے کھانا آ جائے، جنت سے کوئی پھل آ جائے. تو انہوں نے دعا کی، دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنت سے پھل آ گئے اور انگور آ گئے اور رمان یعنی انگور، اس کے علاوہ جتنے بھی یہ پھل تھے یہ آ گئے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو تناول فرمایا، انار کو، ایک انار کو تناول فرمایا. اور آپ جب جانے لگے تو اس وقت مصرم نے کہا کہ جب آپ نے سلام دینے ہیں نا میرے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے ہیں کہ مصرم کہہ رہا تھا اشہد واللہ الہ الا اللہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. میں پیغمبر مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں انک ولی اللہ حقا، کہ آپ پیغمبر خدا کے ولی حق ہیں اور میرے سلام بھی دینے ہیں. تو ایسے ہی ہوا، حضرت ابو طالب نے وہ تناول فرمایا اور گھر میں تشریف لے گئے. تو اس کے بعد نور علی علیہ السلام جو ہے نا وہ منتقل ہوئے، کیونکہ یہ پیغمبر خدا کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا، اور میں دائیں جانب آدم علیہ السلام کی دائیں جانب 50,000 سال پہلے یا 5,000 سال پہلے کی بھی روایت ہے، آدم کی ولادت سے پہلے خلقت ہوئی اور پھر یہ نور منتقل ہوا. تو فرمایا میں دائیں جانب تھا اور علی بائیں جانب وہ نور تھا. بالآخر اس نور کے دو حصے ہو گئے، ایک ابو طالب کی پشت میں چلا گیا، ایک جناب عبداللہ کی پشت میں چلا گیا. جو عبداللہ کی پشت میں گئے وہ کائنات کے محمد الرسول اللہ بن گئے، اور جو ابو طالب علیہ السلام کی پشت میں گئے وہ علی ولی اللہ بن گئے. اور فاطمہ بنت اسد کے ایمان کی بات اگر میں کہوں تو جب وہ خانہ کعبہ کے قریب آئیں، یہی حضرت عباس سے روایت ہے، انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا انی مؤمنۃ بکا، اے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، جو تو نے نبی بھیجے ان پہ ایمان رکھتی ہوں، حضرت ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں، جو انہوں نے خانہ کعبہ بنایا ہے یہ بنانے والے اس گھر کے والے پہ ایمان رکھتی ہوں، ان کی تصدیق کرتی ہوں، اور یہ جو گھر انہوں نے بنایا جس نبی مرسل کے لیے بنایا ہے میں ان کی بھی تصدیق کرتی ہوں، ان پہ ایمان رکھتی ہوں. اے اللہ تجھے ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ اور تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما. دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ کعبے کی دیوار جو ہے نا شگافتہ ہوئی اور علی مولا کی والدہ اندر داخل ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ لکیر کے فقیر ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ اس لکیر کے فقیر ہیں یا تمام مسلمان اس لکیر کے فقیر ہیں جو کعبے میں آج تک موجود ہے. ابھی تو آپ نے یہ رکھا ہے نا نشان حیدر، اگر نشان حیدر سب سے پہلا دیکھنا ہو تو وہ کعبے کی لکیر ہے. میں چاہتی ہوں یہ ایسا موضوع ہے جس پہ جتنی بات کریں اتنا کام ہوگا، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت موضوع پہ آج بات چیت ہو رہی ہے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، اور مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ ہم بریک میں جا رہے تھے، تو اگر آپ چاہیں تو وہیں سے کنٹینیو کر لیں. تو جناب علیہ السلام کے القاب میں سے، جناب علیہ السلام کے اسماء میں سے ایک جناب کا لقب جو ہے نا وہ حیدر ہے. وہ حیدر لقب جو ہے نا جناب علیہ السلام کا وہ اس حوالے سے ہے، حیہ کا معنی ہوتا ہے، حیتن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سانپ، اور درہ کہتے ہیں چیرنے کو. تو یہ جو جناب کا یہ لقب ہے یہ اس وجہ سے ہے، یہ بھی بہادری کی نشانی ہے
اور یہ جناب علیہ السلام کا یہ لقب اس لیے ہوا کہ جب فاطمہ بنت اسد واپس آئیں تو رسول خدا انتظار میں تھے، اور رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئے علی مولا۔ آنے کے بعد جب جا رہے تھے تو وہاں کے جو عابد، راہب، جو احبار تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے ہمارے پاس جو ہے نا ایک معیار ہے، وہ معیار یہ ہے، جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک معیار ہے، کسی بچے کے نسب کے حوالے سے اگر پتہ کرنا ہو تو اس کو پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، پتھر پہ لٹانے کے بعد جو ہے نا ایک سانپ ہے، ایک اژدہا ہے، وہ اگر اس نے کچھ تکلیف پہنچائی تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ بچے کا نسب اچھا نہیں ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچائے بغیر وہ چلا جائے تو بچے کا نسب اچھا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لٹا دیا، وہ سانپ آیا، اژدہا آیا، علی مولا نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، اس کے ایک ہاتھ ادھر رکھا اور دوسرا ہاتھ ادھر دوسرے منہ میں، یعنی اس کی جو باچھیں تھیں ان کو چیر دیا۔ تو اس وقت وہ فوراً وہ پریشان ہوئے، لوگ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو ایک معیار تھا، اب وہ ختم ہو گیا، وہ فانی، اب وہ معیار ختم ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس وقت پیغمبر خدا کی آواز آئی، شکر کرو کہ وہ جو فانی معیار تھا وہ ختم ہو گیا، آج کے بعد جو معیار ہوگا وہ علی علیہ السلام کی محبت ہوگی۔ دیکھ لیا جائے گا کہ اگر کسی کا نسب دیکھنا ہو تو اس کے سامنے ذکر علی کر دو، اگر وہ خوش ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ صحیح ہے اس کا نسب، اگر خوش نہیں ہو جاتا ہے تو وہاں وہ جو ہے نا طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ بندہ ہے جس کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اسے علی یاد آ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں موت آ جاتی ہے۔ تو محبت علی کو جو ہے نا وہ معیار بنا دیا گیا۔ کیا بات! اور اس سے ہم یہ درس بھی لے سکتے ہیں کہ حیدر یعنی شجاعت کے حوالے سے، تمام جنگوں کے حوالے سے، اس سے ہم یہ درس لے سکتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو وہ قوت تھی، وہ جو شجاعت تھی، وہ پازیٹیو تھی، وہ ہم اس سے ہمارے پاس جو قوت ہے، جو ہمارے پاس طاقت ہے، تو مرکز مہر و وفا علی ہے، تو لیکن لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمیں جو کی روٹی نصیب ہو جائے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جہاں جو کی روٹی کا کہتے ہو وہاں یہ بھی کہو کہ قوت بازو حیدر بھی عطا کر۔ کیا بات ہے! اور تو ہم اس کو پازیٹیو پہلو میں استعمال کر کے اپنی قوت کو ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، اور حضرت علی علیہ السلام کی اسپیشلی اگر ہم زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ ہم ان کے بچپن کے حوالے سے بھی بات کر پائیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اگر ہم اسپیشلی ایز اے حکمران وہ کیسے تھے، اور انہوں نے ایک ٹرو ایگزامپل سیٹ کی نہ صرف اسلامک ہسٹری کے اندر بلکہ دنیا کی ہسٹری کے اندر، کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اور کتنی اپنے لوگوں کی، عوام کی کس طرح سے قدر کرنی چاہیے، اور کس طرح سے اپنی جو ایک پوزیشن ہے اس کو صحیح طرح سے جسٹس دینا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں اگر اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر سکیں۔ ہاں ضرور، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ کہ محبت علی جو ہے وہ ایمان ہے، یہ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے علی، حبوں کا ایمان، بغضوں کا نفاق۔ علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض منافقت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا علی وہ تیری محبت کی وجہ سے داخل ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ تیرے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت اور آپ کے دیگر معاملات، یہ تو حقیقت بات ایک بہت لمبا چیپٹر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا مرکز و محور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اسی سے سب کچھ سیکھا اور اسی پہ سب کچھ حضرت علی نے قربان کیا۔ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ کہ آقا دو جہاں نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق کا ایمان اور عمل یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے،
اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں حضرت علی شیر خدا کی احد والی نیکی رکھی جائے تو وہ احد والی نیکی غالب ہوگی۔ وہ کیا تھی جنگ احد والی نیکی؟ کہ جب جنگ احد میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، افراتفری پھیل گئی اور ایک جو ہے نا خبر بد پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو اس وقت لوگوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس وقت حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احباب ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن مولا کائنات حضور علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کی ہوئی تھے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ زندگی کی ساری نیکیاں، عبادتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو خدمت، جو نیکی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مولا کائنات نے سر انجام دی، وہ ساری کائنات کی نیکیوں سے بھاری ہے۔ بس اوقات یہاں میں سوچ میں ڈوب جاتے کہ یار یہ اس طرح تو پھر ہو گیا جی کہ وہ ایک ہی طرف ہو گیا سارا کچھ، یعنی کہ سارے لوگوں کا ایمان ایک طرف ہو گیا، عمل ایک طرف ہو گیا، حضرت علی کا ایک طرف ہو گیا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اعزاز بخشے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا نا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے صحابی حضرت عمر بن خطاب کی ہیں، اور عمر بن خطاب کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، سرکار نے فرمایا عائشہ خاموش ہو گئی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، سوال کیا جواب مل گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں پوچھو اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے ابا جان ابو بکر صدیق کی نیکیاں کدھر جائیں گی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا سرکار کے ساتھ خاص نسبت۔ اب میں اس کو دیکھتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق کی اگر غار والی نیکی کی بات کی جائے تو آپ عبادتیں تو اور بھی آپ نے کی ہیں، حج، عمرے، زکاتیں، دیگر معاملات، وہاں صرف کیا ہو رہا تھی؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت ہو رہی تھی۔ تو اس لیے ان کی نیکی بھی بہت بڑی ہے، اور ادھر مولا کائنات آپ سب کچھ اپنی جان نچھاور کر کے سرکار کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کی نیکی بھی ساری کائنات کے اعمال سے زیادہ حاوی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کا یہ مقام اور یہ نیکیاں اور یہ جو ہے آپ کے معاملات نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے، محبت کے رسول ہے، اور اسی میں آپ جو ہے نچھاور ہے۔ رہی حکومت کی بات تو مولا کائنات نے عدل و انصاف سے اس زمین کو بھرا، اور مولا کائنات سے بڑھ کر عدل و انصاف کون کر سکتا تھا؟ آپ نے اس نظام حکومت میں ہر اعلیٰ سے اعلیٰ کام جو ہے وہ سر انجام دیے، جو انسان کے لیے مشعل راہ ہیں، اور انسان حضرت مولا کائنات کی زندگی سے ہی سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور عبادات کی بات آپ نے ابتداءً کی تھی، تو عبادت کی اگر بات کی جائے تو حضرت علی شیر خدا کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، جو آقا علیہ السلام حضرت علی کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ وہی بات کی نیکی وہ سب سے اعلیٰ ہے جو آقا علیہ السلام کی خدمت میں کی جائے، تو حضرت علی کی گود میں تاجدار کائنات آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر عصر کی نماز کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو چہرہ والضحیٰ پر پڑے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں دو ہی تو آنسو چہرہ والضحیٰ پہ گرے، ایک آنسو حضرت ابو بکر کے تھے کہ جو غار میں گرے تھے، اور ادھر حضرت علی شیر خدا کے آنسو وہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر گرے، اور حضور علیہ السلام کو نے آنکھ کھولی اور فرمایا علی خیریت ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کر رہا تھا، حالانکہ اطاعت تو نمازیں پڑھنے میں، نماز تو وہ عصر کی جو ہے قضا ہو رہی ہے، اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کر رہا تھا، تو اس گویا کہ سورج کو واپس لوٹا تاکہ علی اپنی نماز ادا کرے۔ ایک ہی قضا نماز قضا ہو رہی تھی، وہ میرے آقا علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کر کے سورج واپس ہوا، اور حضرت علی شیر خدا نے نماز ادا کی تو پھر سورج غروب ہوا۔ کیا بات ہے! اور جتنے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ موضوع ایسا ہے، اتنا خوبصورت ہے
کہ جتنی اس پہ ڈسکشن ہو وہ کم ہے. حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہر لمحے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور آج ہم نے کوشش کی کہ کچھ پہلو جو ہے ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کے بارے میں بات کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور جتنا وقت تھا مجھے لگتا ہے کہ کم تھا, اور بہت زیادہ وقت ضروری ہے ان کی زندگی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.